अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और कोशिश हमारी होती है अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाए। चंद एक ख़बरें गुज़िश्ता रोज़ नज़र से गुजरी हैं, सोचा इसके ऊपर प्रोग्राम में थोड़ी इब्तिदा में बात कर ली जाए और इसके बाद जो मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल है इस हवाले से इंशाअल्लाह आगे चल के गुफ्तगू की जाएगी। पहले महंगाई के हवाले से, ये सिंगल डिजिट के अंदर जो महंगाई आ गई है 34 माह के बाद, ये जो शरह है इसमें कमी वाक़ई हुई है। ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ये जो कमी है, लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं और इस वक्त भी ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ये मौशी इशारे इतने बेहतर हो गए हैं और महंगाई इतनी कम नज़र आ रही है बज़ाहिर, तो इसका असर नज़र क्यों नहीं आ रहा। और दूसरी सूरत ये कि जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, जो गुज़िश्ता 4 या 5 या 34 माह से लेके जो कुछ होता रहा है, उसमें क्यों फ़र्क नहीं पड़ा। तो सवाल यही है, ये समझने की बात यह कि जो नुकसानात होने थे, जो गैर ज़रूरी महंगाई हुई कुछ चीज़ों की, बल्कि बहुत सारी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में गैर ज़रूरी इजाफ़ा किया गया और उस वक्त उसको मॉनिटर नहीं किया गया। यही वजह है कि वो अपने मुकर्ररा जो उसकी लागत है उससे बहुत ऊपर चली गई। और होना तो ये चाहिए था कि उसको कम करवाने के लिए हुकूमत जो है वो कोशिश करती, कोई रेगुलेशंस ऐसी बनाती कि वो जिससे बहुत ज़्यादा कीमतों में इजाफ़ा हुआ, मिसाल के तौर पे गाड़ियों की कीमतों में बेपनाह इजाफ़ा हुआ, उसके लिए कोई रेगुलेशन, कोई चेक एंड बैलेंस हमारे पास नहीं था। जो गाड़ी बनाने वाले तो खैर हमारे पास मौजूद नहीं है, ये जो जोड़ने वाले जो असेंबलर्स हैं, इन्होंने जिस तरह कीमतों में इजाफ़ा किया, होना तो ये चाहिए था कि इनको पाबंद किया जाता, कोई रिलीफ आवाम को मिलता। चंद हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा का कोई कमी देखने में नहीं आई महंगी महंगी गाड़ियों में, और इसी तरह दीगर अशिया खुर्दनोश कीमतों में। तो ये जो अपनी कीमत से 10 गुना ऊपर चली गई, तो उसके बाद इसमें कोई कमी खातिर खा नहीं नज़र आई। और वैसे अगर देखा जाए जो महंगाई की बढ़ने की जो शरह है उसमें यकीनन कमी आई है, लेकिन इससे पहले जो कुछ महंगाई हो चुकी है, जो नुकसानात हो चुके हैं, उसका अभी तक अजाला नहीं हो सका। यही वजह है कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, ये इसमें अशारिये अगर बेहतर नज़र आ रहे हैं, तब भी इसका कोई फ़ायदा आम आदमी को नहीं है। इसको बिल्कुल ऐसे समझ लिया जाए कि अगर किसी बीमारी है, जैसे बुलंद फुशार खून जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, अगर इससे किसी की आँख या दिमाग को अगर नुकसान पहुँचे, तो जो नुकसान था वो हो चुका है। अब ब्लड प्रेशर अगर आपका इस वक्त कम हो भी गया है तो इसका कोई फ़ायदा बज़ाहिर नहीं है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह मौका मिलेगा आगे चल के आपको ज़रूर इसके बारे में और बताएंगे कि ये जो अशारिये बेहतर दिखाए जा रहे हैं, इसका क्या मकसद है और क्या वाक़ईतन जो बढ़ती हुई कीमतें हैं ये क्या कम हो सकेंगी, ये समझने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ दीगर मामलात और बिलख़ुसूस शहर कराची की जो सूरत हाल है बारिश के बाद अब तक जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं और जिस किस्म के दावे और बातें की जा रही हैं, समझने से कासिर हैं। शहर की सूरत हाल एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान इससे पहले भी मौजूद था और अब भी मौजूद है कि अगर सारे इदारे कराची शहर में मौजूद हैं तो वो कहाँ हैं इस वक्त और क्या काम कर रहे हैं। बहरहाल आपके सवालों के हवाले से ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए, बिला ताख़ीर उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप तालीम के शोबे से भी आपकी वाबस्तगी है, उसके अलावा स्कॉलर भी हैं, मज़हबी मामलात के हवाले से बड़ी सरहासिल गुफ्तगू हमेशा करते आए हैं और इंशाअल्लाह आज मौका मिलेगा तो उनसे ज़रूर इस हवाले से भी बात होगी। और मौशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल, डॉक्टर साहब से हम खुलकर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद करता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए जनाब खालिद नूर साहब। खालिद नूर साहब भी बेहतरीन तज्ज़ियाकार हैं और समाजी कारकुन भी हैं, सियासी वाबस्तगी भी है, लेकिन इस शहर का दर्द रखते हैं, इस मुल्क का दर्द रखते हैं और बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। आज उनसे भी शहर कराची के हवाले से जो हमारी गुज़िश्ता नशिस्त रही थी उसमें बहुत सारे मामलात पे से आपने पर्दा उठाया था कि क्या कुछ हो रहा है, आज भी उनसे जानने की कोशिश करूँगा इन मामलात के हवाले से। खालिद भाई को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया खालिद भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। तो अच्छा, सूरत हाल आपके सामने, मैं कहाँ से इसका सिलसिला शुरू करूँ? पहले ज़रा मईशत के हवाले से ही बात हो जाए, ज़रा आपसे इस पर रहनुमाई लेते हैं। हम पिछली नशिस्त में मुख्तसरन हमने गुफ्तगू की थी कि हमारे पास कोई निज़ाम हम अभी तक वज़ा नहीं कर सके हैं, और जब निज़ाम वज़ा ना हो सके कि हमने इसको किन खतूत पर इस्तवार करना है तो फिर सूरत हाल पेचीदा होती चली जाती है। अब ये मौशी सूरत हाल बज़ाहिर जो बेहतर नज़र आ रही है,
اس کا براہ راست عوام کو فائدہ کیوں نہیں پہنچ رہا؟ اور یہ جو استحصالی نظام ہے اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ میں چاہوں گا اس پہ گفتگو کریں. یاسر بھائی، استحصالی نظام کو ختم وہ لوگ کیسے کریں گے جو خود چلا رہے ہیں. بہت خوب. ٹھیک ہے. اور چینی کی جو ملز ہیں، کن کی ہیں؟ آپ کی ہیں، میری ہیں. نہیں، قطعی. آٹے کی، گندم کی، جتنی بھی زراعتی زمین ہے وہ کس کی ہے؟ وجہ فرمایا. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ نہیں چاہیں گے کہ اس کا جو فائدہ نیچے تک جائے، جی. عوام تک جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ خود گورنمنٹ کی ریٹ کو جو ہے وہ نافذ کرنا نہیں چاہتے. جی. ٹھیک ہے. اگر کوئی چیزوں میں کمی آ جاتی ہے، مثال کے طور پر ابھی بیٹھے بیٹھے پیٹرول بڑھ جائے تو آپ کو آدھے گھنٹے میں ہر چیز بڑھی ہوئی نظر آئے گی. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. ٹھیک ہے. اگر 5 روپیہ کم ہوتا ہے پیٹرول تو وہ چیزیں وہیں کی وہیں ہوتی ہیں، وہ کم نہیں ہوتی. تو گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے، گورنمنٹ ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتی؟ بالکل ٹھیک ہے. چیزوں میں کمی آ گئی ہے، پیٹرول میں کمی آ گئی ہے تو وہ کم کریں. نہیں کرتے. ادارے تو ہیں، ٹھیک ہے، محکمے بھی بنائے ہوئے ہیں، مگر وہ نہیں کرتے. اگر ہم اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، اسلامی ملک کے ساتھ ساتھ اسلام سے جوڑتے ہوئے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازاروں میں گھما کرتے تھے. بالکل. کہ کوئی 2 نمبری تو نہیں کر رہا، بالکل. کوئی چیز غلط تو نہیں بیچ رہا. ٹھیک ہے. کوئی زیادہ دام تو نہیں لے رہا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار مدینہ میں گھوم رہے تھے تو اناج پڑا ہوا تھا، وہاں اناج میں ہاتھ ڈال کے چیک کیا، اوپر خشک رکھا ہوا تھا، وہ اندر وہ اناج جو ابھی پورا پکا نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. یعنی وہ شریعت محمدیہ کا کارآمد بندہ ہی نہیں ہے، وہ فرد نہیں ہے، اسلام اس کا کوئی تعلق نہیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، تسبیحات، ذکر، اذکار بتانے لگے نہیں آئے تھے. اس کے بعد آپ دیکھتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں چکر لگایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور لوگوں کو بھی دیکھا کرتے تھے کہ لوگ 2 نمبری تو نہیں کرتے. تو یہ سسٹم تھا اسلام کا، جس کو ہم نے پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام اسلام رکھا ہے، اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. وہ آج تک تو ہمیں 77 سال ہو گئے ہیں، آج تک تو ہمیں اسلام نہ ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے. جو بھی آپ کو اسلام نظر آتا ہے وہ انسانوں کی، مسلمانوں کی اپنی کوششوں سے ہے. اسٹیٹ کا اس کے اندر کوئی بھی عمل نہیں ہے، ریاست کردار بھی نہیں ہے. اسٹیٹ اس معاملے میں ہمیں نہ اسلام پر کارآمد بنا سکی ہے، نہ ہمیں تعلیم دے سکی ہے، نہ ہمیں صحت دے سکی ہے، نہ ہمیں تحفظ دے سکی ہے. اگر کوئی چیز دے سکی تو وہ مہنگائی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ وہ جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو ریٹ بڑھ جاتا ہے، سستی ہوتی ہیں تو نیچے. مگر ان کا جو آئی پی پیز جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں ان کی اپنی، جس کی لاگت اتنی نہیں ہے، وہ کتنے میں بجلی یونٹ کیا کرتے ہیں، چارج کرتے ہیں. تو یہ چیزیں، ساری چیزیں، سب سے پہلے کو گورنمنٹ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل بھی کسی لیول پر بھی ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مخلص ہے. ٹھیک ہے. اور اب اگر آپ روڈ پر نکلتے ہیں تو آپ کو روڈوں پر جو کوئی بھی وزراء ہوتے ہیں وہ آپ کو ایسے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے کہ بہت بڑی ایمرجنسی میں ہے. ٹھیک ہے. جا کر کے اس کو جو ہے نا روڈ بنانا ہے، جا کر کے عوام کے مسئلے حل کرنے، جا کر کے عدالتوں میں جو ہے انصاف مہیا کرنا ہے، ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کہ سب سے زیادہ کام یہی فرد کرتا ہے. اور رزلٹ دیکھے تو رزلٹ کچھ بھی نہیں آتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہمارے حکمران اس معاملے کو یعنی کہ چیک نہیں کریں گے، اپنی ریٹ کو نافذ نہیں کریں گے، تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ کرنے والے بھی نہیں ہیں، ان سے توقع نہیں رکھی جا سکتی الا یہ کہ کوئی ایسا دور آ جائے، ایسا زمانہ آ جائے، ایسے لوگ آ جائیں کہ ہمارے حالات یہ اکثر تبدیل ہو جائے. میں ابھی گھر سے نکلا کراچی یونیورسٹی کے روڈ سے، وہاں سے میں آ رہا تھا تو جگہ جگہ ٹریفک جام ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹریفک جام ہے اور لوگ اپنی مدد آپ ٹریفک کو جو ہے نا وہ راستہ کیا کر رہے ہیں، دلا رہے. وہ محکمہ کہاں ہے؟ جو تنخواہ لیتے ہیں، جو ادارے بنائے گئے ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے. تو لوگ اپنی مدد، آپ جب ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو عام لوگ، افراد، پڑھے لکھے کراچی شہر کے نوجوان طبقہ وہ آ جاتے ہیں، وہی کام سنبھال لیتے ہیں. سارا کام تو عوام کے اوپر باقی بوجھ ڈالنا ہے، مہنگائی ڈالنی ہے، ہر چیز کرنی ہے تو وہ عوام کے اوپر، اور اس سے فوائد لینے تو وہ خود لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تعلیم آپ نے اسکول میں، گورنمنٹ کے اسکول میں داخل کریں گے، کہیں گے بھئی یہ تعلیم نظام ہی صحیح نہیں ہے، آپ کو کہا جائے گا پرائیویٹ میں جائیں. بالکل. گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں گے، صحت آپ کو نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. کوئی ڈاکٹر آپ کو نظر نہیں آئیں گے.
آپ اعتراض کریں گے، ان سے کہیں گے بھائی پرائیویٹ میں جاؤ، تو ہر چیز پرائیویٹ میں کرنی ہے، تو آپ لوگ کس مرض کی دوائیں، آپ لوگ کس وجہ سے ملک کے عوام کے اوپر جو وبال بنے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھوڑا ایکٹیو ہو جائیں، وہ اپنی ریٹ کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. ان کو ریٹ صرف سرحدوں میں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری ریٹ کو چیلنج کیا گیا، اس لیے ہم جو ہے نا رد الفساد تو فلاں تو فلاں تو فلاں جو ہے ہم وہ کیا کرتے ہیں، ایکشن لیتے ہیں. دوسرے بھی تو بہت سارے معاملات ہیں نا، وہاں پر بھی تو آپ کی ریٹ نہیں ہے، اس کو بھی کلیئر کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں یہ بھی ریاست کے معاملات ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، کیونکہ اس چیز کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا ہے، بڑے کنفیوزڈ ہم ہیں کہ یہ معاملہ چلائے کس طرح جائے. اب ایک لفظ آج کل حرف عام میں ہے ہائیبرڈ سسٹم جو ہے وہ. اب بہت سارے نظام ایک ساتھ جب ساتھ لے کر چلیں گے آپ تو شاید بات نہیں بن رہی. ابھی جیسے آپ نے حوالہ دیا کہ اسلامی نظام رائج ہو یا اگر کسی بھی قسم کا، باہر جہاں پہ اسلامی نظام رائج نہیں بھی ہے وہاں بھی معاملات بہتر نظر آتے ہیں، تو پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ کون سی طاقت ہے جو ان معاملات کو چلا رہی ہے. تو سمجھ یہ آ رہا ہے کہ شاید یہ جو ہمارے پاس درجنوں قسم کے جو طرح طرح کے نظام ہیں، اس کی وجہ سے معاملات نہیں حل ہو پا رہا ہے. اس کو کیسے ہی ممکن بنایا جائے کہ نظام ایک کوئی رائج کر دیا باہر جائے؟ ممالک میں آپ جائیں گے نا، انہوں نے جو بھی نظام بنایا ہے، جی. ہم نہیں کہتے کہ ہندوستان والے اپنے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، کرسچنٹی پر فالو کرتے ہیں. جو انہوں نے اپنی مرضی سے جو نظام انہوں نے بنایا ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے ثمرات ملتے ہیں ان کو. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم نے پاکستان کو حاصل کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کو تو ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا. جو ہم نے اپنا نظام اسمبلیوں میں جو اتنی بھیڑ لگی ہوتی ہے، اسمبلیوں والوں نے جو نظام بنایا وہ خود بھی تو اس کو رائج نہیں کرتے. ہم نہیں چاہتے، عوام نہیں کہتا کہ بھائی ہمیں اسلام دے دو 100%. ان کو اسلام تو دیا ہی نہیں نا. چلو جو آپ لوگوں نے بنایا ہے، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہو، اسلام سے تو آپ لوگوں کو عداوت ہے، دشمنی پتہ نہیں کیا ہے. جو نظام آپ بنا سکتے ہو بنایا ہے، اسی کو تو عوام کے دہلیز تک پہنچاؤ. ٹھیک ہے. اسلام نہیں ہے، کوئی اور عدل نہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اسلام ہی ہو، عوامی پاکستان چاہتے ہیں، مگر ہمارے حالات ایسے کہنے کی نہیں حد ہیں. تک بات صحیح ہے کہ ہاں نہیں چاہتے. اگر ہمارے آپ حالات ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. باہر چلے جائیں گے، پاکستان کے ملک سے باہر چلے جائیں گے نا، آپ کو عدل ملے گا، انصاف ملے گی، تحفظ ملے گا، بہترین ہر انصاف چیز نظام آپ کو، گلی محلے علاقے ایجوکیشن ہر چیز دیکھ کر کے آپ کو رشک آئے گا کہ یہ کیسی قوم ہے کہ اس خطے پر، اس زمین پر رہتے ہیں یا کوئی خلائی مخلوق ہے. اور پاکستان میں آ جائیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. یہاں تو کوئی جنگل کا قانون ہے، جنگل میں بھی کوئی راجہ ہوتا ہے، اس کی سنی جاتی ہے. یہاں تو کسی کی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کی سنتے ہیں، کیا ہوتا ہے. تو یہ بہت، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ سوچنا سب کے لیے جو ہے وہ اصل میں. خلیل بھائی آپ کی طرف آؤں گا. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک نشاندہی کی ایک مسئلے کی، یہ شہر کراچی میں اس وقت بارش کے بعد جو صورتحال ویسے ہی سڑکوں کی ہے، سڑکیں تو اب کہنا مناسب نہیں ہوتا کیونکہ پہلے ہی نہیں بچی تھی. تو اب جو رش کی صورتحال ہے اور جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں سالہ سال، اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ اتھارٹیز کہاں ہیں؟ پچھلی دفعہ آپ نے بتایا قبرستانوں تک کو تو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے. وہاں پہ بھی یہی چل رہا ہے، 40-50 ہزار روپے لیے جا رہے ہیں. تو یہ شہر کی جو صورتحال ہے جو کہ جیتا جاگتا ہے قبرستان ہی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو ذرا بتائیے. یہ اتھارٹیز کہاں ہیں؟ یہ سارے نمائندگان جو ہیں منتخب ہوئے، سب کچھ ہوئے، اور نظام کے اوپر نظام، اتھارٹیز، افسران کے اوپر افسران، فوج ظفر موج، لیکن پھر بھی بے بس آج بھی وہی سوال کر رہے ہیں. ذرا بتائیے گا خالد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یاسر بھائی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا K21 میں. یاسر بھائی اکثر آپ اس شہر کے لیے پروگرامات کرتے ہیں اور یہی ہمارے مطالبات ہوتے ہیں عوام تک رسائی ہو، لیکن یقین مانیں آج غالباً 3 ستمبر ہو گئی ہے. محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیاں کبھی غلط کبھی صحیح، اتنے دنوں سے بتایا جا رہا تھا کہ شہر میں بارشیں ہوں گی، پاکستان بھر میں بارشیں ہوں گی. یہ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس کے اندر بارشیں نہیں ہوئی. اور اگر بالفرض آج اس ٹائم بھادر آباد میں ہو رہی ہے تو 2 گھنٹے بعد جوہر میں ہو رہی ہے. ایسا ہی ایک ساتھ کراچی میں بارش نہیں ہوئی اور اتنی بارش بھی نہیں ہوئی. بالکل ایسا ہی بجا فرمایا آپ نے. اس صورتحال میں یہ حالت ہے شہر کی کہ اگر کوئی ٹریفک میں جائے تو 15 منٹ کا سفر 2-3 گھنٹے میں ہو جائے. ایسا ہی آپ نے بالکل صحیح. اور بڑی شرمناک بات ہے کہ کچھ جگہوں پہ تو ٹریفک پولیس والے وہ گڑھے بھر رہے تھے، جن کا کام ہے وہ کام نہیں کر رہے. اب اس شہر میں ہم نے ہمیشہ مطالبہ کیا، سماجی تنظیمات نے
سیاسی تنظیمات نے کہ ایک نظام ہونا چاہیے شہر میں, کوئی کنٹونمنٹ میں, کوئی میئر کراچی صاحب کے پاس ہے, کوئی ٹاؤنز کے پاس ہے, کوئی مختلف. جب تک ایک شہر میں ایک نظام نہیں ہوگا, ایک سربراہ نہیں ہوگا, اچھی بات کر رہے ہیں تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو ٹاؤن ہے وہ ایک الگ پارٹی کے پاس ہے, حکومت سندھ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور میئر صاحب کا ایک الگ پارٹی ہے. بالکل ٹھیک. تو آپس میں ان کا کوآرڈینیشن ہی نہیں ہے. میئر صاحب اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو ٹاؤن نہیں کرنے دیتا ہے, ٹاؤن کام کرنا چاہتا ہے تو کے ایم سی کرنے نہیں دیتی ہے. یہ سب سے بڑا فقدان ہے. اور جہاں تک ریاست کی بات رہی, ریاست کی ریٹ الحمدللہ ہماری دفاعی سرحدوں میں تو 100% ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں آپ کے توسط سے ریاستی ادارے جو ملک کے لیے, اس عوام کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں, ہم چین کی نیند ان کی بدولت ہی سوتے ہیں, بالکل ان سے بھی اس مسئلے میں میں آپ کے طرف سے خدا را مطالبہ کروں گا کہ وہ آئیں, اس کو چیک کریں کہ باضابطہ دعوت دے رہے ہیں. ویسے دل کی بات یہ ہے کہ یہ جو خالد بھائی بات کر رہے ہیں نا, یہ نظام, یہ دیکھیں اگر مانیٹرنگ تو کر سکتے ہیں نا. جی جی جی, آپ نے صحیح کہا. اس سے پہلے بھی انہی سے مدد لی ہے نا, بارش کا پانی دیکھیں نکلوانے بارش کے کا لیے بھی پانی آپ کے آتا ہے, پاس سیلاب آتا ہے, مردم شماری ہوتی ہے, الیکشن ہوتے ہیں, سب آپ فوج سے تو مدد کریں. ہماری بالکل ادارے صحیح, کرتے ہیں نا. بالکل صحیح. تو اگر لوگ انہی کی طرف دیکھتے ہیں. آپ یا میں اگر پریشانی کا شکار ہیں, ہم اپنے پیاروں کی تصویر تو کر نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی. کرپشن بھی کرپشن ہے, قبرستان کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. تو روڈوں کا بھی یہ حال ہے. اب گڑھے بھی ہم نے خود بھروانے ہیں, اور اپنی مدد آپ کے جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی کراچی یونیورسٹی کی طرف سے آ رہے تھے, عوام اپنی مدد آپ کے تحت ٹریفک چلا رہے ہیں. تو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں, اتنی بڑی بڑی تنخواہیں ایک سرکاری ملازمین کی لاکھوں روپے میں اب ہو گئی ہیں. مہنگائی سب کے لیے ہے, لیکن گورنمنٹ ملازمین کی تو تنخواہیں بڑھا دی جاتی ہے. ایک پرائیویٹ آدمی جو کام کرتا ہے اس کا کیا حال ہے؟ بالکل صحیح. تو یہ دردناک حقیقت ہے. بہرحال ہم تو کوشش کرتے رہیں گے. بارشیں اگر زیادہ ہو جاتی جس طرح لاہور وغیرہ میں بھی ہیں, تو کراچی میں تو یقین مانے ہفتوں بند ہو جاتا. بالکل صحیح. اور یہ بھی جو تھوڑی بہت سنوائی ہے تو آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جو انہیں جگاتے رہتے ہیں, جی کئی کام ہو جاتے ہیں. بالکل. اب میئر صاحب 3 دن پہلے شہر کے دورے میں نکلے, کچھ صحافی برادری نے اور آپ جیسے مبوت لوگوں نے نشاندہی کری, تو کچھ جگہوں پہ کام بھی ہوا. ٹھیک. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں جنہوں نے افسران نے کام کیا ہے انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں کام نہیں کیا ہے انہیں سزا بھی دینی چاہیے. بالکل ایسا ہی. دیکھیں کام اگر کر رہے ہیں تو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انصاف کا تقاضا یہی ہے, کیونکہ انصاف ہمیشہ جس قوم میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ قوم ترقی کرتی ہے. اور اسلام اگر کسی کو پسند ہو یا نہ ہو, الحمدللہ ہم سب کو پسند ہے. بالکل صحیح. اسلامی جب نظام آئے گا, ریاست مدینہ, حقیقی ریاست مدینہ, دعوے والے نہیں کہ یہ مسلم دعوے کہ ہم ریاست مدینہ, واہ کیا خوب کہا. جب حقیقی ریاست مدینہ ہوگی تب انصاف ہوگا. اور اگرچہ پوری دنیا میں اور لوگوں نے اسلام کو جو تعلیمات نبی علیہ السلام کی ان کو فالو کر لیا ہے, تو وہ آج کامیاب ہے. اور ہم بد نصیب ہیں کہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں, آج ہم نے اس اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں, اور غیر ملکی طاقتیں اس کو فالو کری ہیں, وہ کامیاب ہیں. بالکل ایسا ہی. پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. اور یہ آئین اتنا اچھا آئین ہے کہ دیکھیں آج 50 سال, آج سے 50 سال پہلے 7 تاریخ کو ختم نبوت کے حوالے سے اس ملک نے کتنے اکابرین نے, اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی ہیں, اس میں علامہ شاہ احمد نورانی صاحب بھی ہیں, اس میں اور بھی سیکولر تنظیمات بھی ہیں, ولی خان صاحب بھی ہیں. ایسے لوگوں نے ایک جدوجہد کر کے پاکستان کو پوری دنیا میں ایک نام بلند کیا تھا. اور جو آپ علیہ السلام کی نبوت میں منکر ہے, اس کو پاکستان پہلا ملک تھا جس نے اقلیت قرار دیا تھا. تو ہمارا ملک بہت عظیم ملک ہے, لیکن اس ملک کی سلامتی کے لیے ہم نے آپس میں کوشش کرنی ہے. اور یاسر بھائی, ہم نے مل کے اگر کام کریں, اتحاد سے کریں گے تو پھر تو بہتری ہوگی. آپ کی گلی ہے نا, آپ خود ہی صحیح کرا رہے ہیں, یہ بدقسمتی ہے. آپ کو پھر اسی لیے اختلاف ہوتا ہے یا مجھے اختلاف ہوتا ہے کہ ریاستی جو ادارے جو بنائے ہیں ان کا کام کیا ہے. بہت اچھی بات. اب ربیع نور آ رہے ہیں,
इंशाअल्लाह जुमेरात से हो जाएगा। यकीन माने पूरे कराची में, हाँ, ये भी बिलखुसूस बताइए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रबीउल नूर के हवाले से जहाँ जहाँ जुलूस की गुजरगाहें, जहाँ परचम खुशाइयाँ होंगी आका अलैहिस्सलाम के मुबारक महीने से, अभी तक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई मीटिंग्स का इनेकाद नहीं किए गए, कोई काम करने को तैयार नहीं है। अब देखिए, ये चैनल की में बात करना मुनासिब नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के टाउन जिनके पास हैं वो हमेशा कामों में रुकावट ही डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, जिसका आका का महीना है, आवाम अहले सुन्नत को भी सहूलतें मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। मैं आपके तो से मेयर कराची से अपील करूंगा कि और हुकूमत सिंध से कि तमाम डिप्टी कमिश्नर को पाबंद करें कि रबीउल नूर के हवाले से जहाँ जहाँ महफिलें मिलाद होंगी, जहाँ जहाँ जुलूस की गुजरगाहें होंगी, वहाँ सफाई का इंतजाम, स्ट्रीट लाइट का इंतजाम और रोड की तबाहकारियों का खात्मा जी। ये होगा तो इससे रबीउल नूर में जुलूस की गुजरगाहों वालों बिल्कुल ठीक है। को बड़ी सहूलत होगी, क्योंकि ये कराची की आवाज़ है। ये मेरा मुतालबा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह और इवेंट में काम किया जाता है, इस तरह रबीउल नूर में भी काम किया जाए। काम किया जाए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये अभी खालिद भाई जिसका तस्करा कर रहे थे, कोई सियासी निज़ाम की हमें गुफ्तगू कर रहे थे, और हमारे यहाँ हर चीज़ को सियासी नारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये जो रियासत मदीना का जो ख्याल है, तस्वुर है, इससे बहुत सारे लोग हमारे नाशना हैं और वो ये समझते हैं कि ये शायद रातों रात ये सब कुछ मुमकिन हुआ। हकीकत इसके पीछे क्या है, और उसके लिए जो फाउंडेशन या जो उसकी जो बुनियाद डाली गई थी उस रियासत के लिए, जिसकी आज तक हम मिसालें देते हैं, वो आखिर क्या थी? ये मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिए। यासिर भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत मदीना बनाई, उसके अंदर 13 साल मक्की दौर है, 10 साल वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की और 3 साल शुअब अबी तालिब में महसूर रहे। 13 साल वहाँ की मेहनतें, कोशिशें, तरबियत, अहम चीज़ क्या है तरबियत, इस निज़ाम के लिए लोगों को तैयार करना कि जो निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, ठीक है, उस निज़ाम पर चलने वाले अफराद तैयार करना। बहुत खूब। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने हिजरत करके आए तो वहाँ वो सोसाइटी, वो माहौल और वहाँ वो स्टेट कायम कर दी गई जो तरबियत हो रही थी मक्के में, और मदीने में वहाँ पर निज़ाम नाफिज किया गया। निज़ाम ये था कि वस्सारिक़ वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, चोर अगर चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए, ये निज़ाम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में सिर्फ एक खातून ने चोरी की थी और उसके ऊपर भी हद जारी हो गई थी। तो ये निज़ाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज करने से पहले तरबियत की। और आज हम पाकिस्तानी लोग जहाँ हम बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर, हम में से कोई शख्स भी इस्लाम पर कारआमद अमल करना नहीं चाहता। सबसे पहले तो तरबियत होनी चाहिए, सबसे पहले तो इदारे खुद की तरबियत करें, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह शरीफ को हिजरत वाले रात काबतुल्लाह शरीफ को मुखातिब होकर के कहा कि ए काबतुल्लाह, आपकी फजीलत, आपकी अहमियत अफजल है, मगर इंसान के खून की फजीलत तुमसे ज्यादा है। इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये है कि इदारे की कोई अहमियत नहीं है, कोई भी इदारा हो, बिल्कुल सही, किसी भी सिस्टम का कोई भी। जब अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर ने काबतुल्लाह से मुखातिब होकर के कहा कि एक तरफ इंसान का खून बह रहा है, इंसान का, मुसलमान का भी नहीं, और एक तरफ तुम्हें ढा दिया जा रहा है, तो अहमियत और फजीलत इंसान के खून की, ठीक है। तो हम लोगों ने निज़ाम की बातें दूर की बातें, हमने माहौल ही नहीं बनाया, यकीनन तरबियत ही नहीं की है। और अभी सुनने में ये आ रहा है, चंद साल आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी, सुनने में ये आ रहा है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से इस्लामिक स्टडीज़ को ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान स्टडीज़ को ख़त्म किया जाए, ठीक है। जब आप माशरे को इस्लाम के तरफ, इस्लाम के लिए मुल्क बनाया है, तो पहले तो तरबियत तो करे ना। और गैर तरबियत याफ्ता आप वहाँ मुक़न्नना इदारों में जाकर के बैठ जाते हैं, असेंबलियों में कौन होते? तरबियत याफ्ता है, उनको कुरान पढ़ना तक नहीं आता, वो क्या इस्लाम का निज़ाम वो करेंगे? तो कहने का मकसद क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अफराद तैयार किए थे, वो अफराद हम तैयार करें। अभी थोड़ी देर पहले जो रियासत मदीना की बात हो रही थी, तो रियासत मदीना नाम लेना तो आसान काम है, अफराद जो आप लोगों ने इकट्ठे किए थे तो वो तो उस रियासत मदीना के उलट चल रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही। आपने मक्का जाना है, आप तो अमेरिका के जहाज पर सवार बैठे हुए,
تو نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم مکہ جائیں گے مدینہ جائیں گے، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے، سب سے پہلے ادارے، پاکستان کے ادارے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک، عدل دینا، انصاف دینا، تعلیم دینا، تحفظ دینا، ان کی ذمہ داری۔ وہ سب سے پہلے ایسے لوگوں کو وہاں پہنچائیں جو خود تربیت یافتہ ہوں۔ بالکل ٹھیک ہمارے ہے، معاشرے کے اندر جتنی بڑی ڈگری لے کر کے نکلتا ہے وہ اتنا بڑا کرپٹ ثابت ہوتا ہے معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ بھئی یہ جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں یہ تو نچلے سے طبقے سے اوپر آ جاتے ہیں اور یہ تو معاشرے کو پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ جب رزلٹ آتا ہے تو ان کی جو کردار ہے، ان کے جو معاملات ہیں، تو وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ ان پڑھ ہے، جاہل ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے ہمارے معاشرے کے اندر تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت کے بغیر ریاست مدینہ نہیں ہو سکتا، ناچ گانوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے۔ اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان کے اندر آپ لوگ کوئی ایک لکڑی پھینکتا ہے، نام تو مجھے نہیں آتا اس کھیل کا، ٹھیک ہے، اس کو آپ پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں۔ حافظ قرآن، عالم، محدث، مفسر، فقیہ کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ناچ گانے والوں کی اہمیت تو پاکستان کو تو وہ لوگ ملیں گے نا جو ناچ گانے میں، تو جن کو آپ آگے کرتے ہیں، جن کو آپ تمغے دیتے ہیں، جن کو آپ جو ہے وہ الاٹمنٹ کرتے ہیں، تو وہ لوگ آپ کے وہ ہیں گانے والے، بجانے والے، ٹک ٹاکر ہیں، ٹھیک ہے، کھیل والے ہیں۔ سینٹ تک پہنچا دیا ظلم تو دیکھیے ہمارا۔ کبھی آپ نے کبھی دین کے جو کاربند آدمی ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پاکستان جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی آئے گا مستقبل میں۔ ڈاکٹر صاحب اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ کام لیڈرشپ کا بھی ہوتا ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ لیڈرشپ بھی جو میسر آئی انہوں نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے ان ساری چیزوں کو لیڈرشپ یاسر بھائی نظریات سے لیڈرشپ بنتی ہے، نظریہ آپ کا نہیں نظریہ ہے کیا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو سوشل میڈیا کوئی کے بھی اوپر لیڈر ہم ایک دھوکہ، ایک فریب ہے جو کچھ کسی دیا گیا۔ ایک شخص کے اوپر فوکس ہم نہیں کر رہے، جتنے بھی پاکستان کے اندر لیڈرشپ ہے، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوں گے جو اس اپنے مقصد پر کارآمد ہوں گے، تو اصل چیز یہ ہے کہ ان کے نظریات تو کلیئر ہونے چاہیے نا، بالکل صحیح، اب چاہتے کیا ہے، ٹھیک، اس کے حساب سے پھر آپ اپنے عوام کی، اپنے کارکنوں کی، اپنے متبعین کی کیا کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی سیاست آتی ہے، الیکشن لڑتی ہے، الیکشن اسی لیے لڑی جاتی ہے کہ ہم روڈ بنائیں گے، جی جی، الیکشن جتنے بھی ہم روڈ بنائیں گے، ہم گرین بس دیں گے، ہم اورنج بس دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ سیاست، انتخابات اس لیے نہیں ہوتے، انتخابات امن، تحفظ اور قانون کے لیے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح، یہ تو میئر اور کونسلر اور ناظم ان لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ایم این ایم پی وہاں سے گر کر کے روڈوں پر آ گئے، جی، تقریروں میں یہی ان کا وہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو یہ دیں گے، وہ دیں گے، نظام تو دے پا نہیں رہے، اور جن کا نام انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ ہم یہ دیں گے تو روڈ راستے بھی نہیں ہیں۔ اب گلشن، ایک ڈیفنس اور ایک گلشن، گلشن میں آپ گھومیں ساری سڑکیں آپ کو ٹوٹی ہوئی ملیں گی۔ تو ویژن ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، اس مقصد کے لیے آپ لوگوں کو تیار کریں۔ چلو ابھی سے بنائیں، چلو 77 سال گزر گئے، ہم کچھ نہیں کر پائے، ابھی سے عزم کریں، عہد کریں کہ چلو آئندہ 5 سال 10 سال کوئی ٹارگیٹ تو رکھیں۔ بالکل صحیح ہے، کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے ہمارا، بغیر ٹارگیٹ کے ہم چلے جا رہے ہیں۔ یہ چیز ہے، تو ایک چیز میں الفاظ کو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قابت اللہ کو مخاطب ہو کر کے یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے، ادارہ اہمیت کوئی بھی نہیں رکھتا، لوگ اہمیت رکھتے ہیں، لوگ اہمیت رکھتے ہیں، لوگوں کو تحفظ ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، تو ادارہ ہے، ادارہ، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ اور یہ بڑی غور طلب بات ہے جس کی ابھی نشاندہی یہاں پہ کی گئی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، خالد بھائی نے بھی نشاندہی کی ہے، ان معاملات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس گویا کوئی نظام موجود نہیں ہے اور اسی نظام کے تحت آپ نے کام کرنا ہے، تو اس میں بھی خدا را اگر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔ اب یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جس طرح کے معاملات شب و روز زیر بحث آ رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہمارے ہیں، کیونکہ بہت ساری معاملات پر قدغن لگی ہوئی ہے۔ اس طرح اگر میں کوئی بات کرتا ہوں، جیسے ابھی معزز جزیز کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے، میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ پاکستان کے جو دیگر مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اور اس کے اوپر بیٹھ کے سوچنا بھی ہے ابھی، اور اس کے لیے قانون سازی بھی کرنی ہے۔ وہ معاملات ایسے ہیں، ابھی اگر ان کی نشاندہی کرنا شروع کریں تو پتہ نہیں کتنے اور پروگرام اس میں گزر جائیں۔ ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر یہ سارے معاملات زیر بحث آ رہے ہیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ان معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے، اور باقی ماندہ، اور اس کا بھی براہ راست تعلق آپ سے ہی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ سارے محض اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے،
جو کہ پاکستان کی عوام کے لیے یقیناً قابل قبول اس وقت تو نہیں ہے. آگے چل کے شاید معاملات زیر بحث آتے تو زیادہ بہتر تھا. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور دونوں موجود مہمانوں کا شکریہ. خالد نور صاحب کا بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.